अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। ओके, मूविंग ऑन। मैं वैसे एक आपको आयत सुनाने लगा हूँ अल्लाह के जो क्रिएशन के साइंस हैं उनमें से चंद एक साइंस और। फ़ैज़न शक्कत इस्समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान, सूरह रहमान। अल्लाह कहते हैं कि याद करो वो दिन जब के आसमान फट कर कैसा हो जाएगा, रेड, लाल हो जाएगा। ओके, तो यू शुड नो कि सुपरनोवा जब अपनी लास्ट स्टेज में होता है देन द कलर इज रेड। सो दिस इटसेल्फ कुरान की बहुत बड़ी दलील है सच्चा होने की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ बिल्लाह कुरान नहीं लिखा। बहुत बड़ी दलील है कि इट इज़ फ्रॉम द क्रिएटर, बिकॉज क्रिएटर इज टेलिंग यू एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन जब आसमान बर्स्ट होगा क़यामत वाले दिन, ऑब्वियसली जब स्टार्स डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे। मूविंग ऑन, अभी तक हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि देर आर गेटवेज, पोर्टल्स, और ये अल्लाह की क्रिएशन में से हैं और टाइम इज़ रिलेटिव, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। ये आयत मैं आपको सुनाने लगा हूँ, प्लीज़ गौर कीजिएगा। सूरह तलाक की आयत नंबर 12 है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लुहुन्ना। अल्लाह वही है जिसने 7 आसमान बनाए हैं और उसी के मिसल दुनियाएं भी बनाई हैं। 7 दुनियाएं, ओके, 7 हेवन्स एंड 7 अर्थ्स। और अल्लाह का अम्र, अल्लाह का कमांड उन सब में नाजिल होता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, कॉम्पिटेंट है, ठीक है जी। एंड दैट अल्लाह हैज एनकम्पास्ड ऑल थिंग्स इन नॉलेज व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा, और ये कि अल्लाह हर चीज का इल्म का अहाता किए हुए। अब मैं इस पे बहुत अजीब एक आपको बात बताने लगा हूँ। इसमें इख्तलाफ की एक बात है, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए एक नॉलेज के लिए मैं आपको बताने लगा हूँ, इल्म के लिए। आप इस पे मजीद रिसर्च करिएगा, ओके। ज़रूरी नहीं ये बात हतमी हो, इस पे मजीद आपने रिसर्च करनी है। ये जो मैं आपको एक पोर्शन दिखा रहा हूँ, ये मौलाना मदूदी का तफ़हीमुल कुरान में से एक सेक्शन है। अगेन, अगर कोई मौलाना मदूदी से डिसएग्री करता है वो एक अलग बात है, उलमा गलती भी करते हैं, उनसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताने लगा हूँ जो दलील के साथ है कि बहुत लंबी बहस के बाद, बहुत लंबे दलाइल के बाद ये इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का एक कोट बयान करते हैं कि इब्ने अब्बास ने कहा कि जिस तरह अल्लाह ने 7 आसमान बनाए इस तरह 7 ज़मीनें भी बनाई। उन ज़मीनों में तुम्हारी तरह के लोग हैं, जिस तरह तुम्हारे एक आदम है उनके भी एक आदम है, जिस तरह तुम्हारे नूह हैं उनके भी एक नूह है, जिस तरह तुम्हारे मूसा हैं इस तरह उनके भी एक मूसा हैं। ओके, ये इब्ने अब्बास का कोट है। फिर इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बहस की है कि उलमा कुछ इसको मौजू करार देते हैं, कुछ इसको ज़ईफ़ कहते हैं, लेकिन मैं इसको सही इसलिए समझता हूँ इन वजूहात की बेसिस पे। ओके, ये आप तफ़हीमुल कुरान में सूरह तलाक चैप्टर 65 वर्स 12 में जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इसको इसलिए आपके सामने कोट कर रहा हूँ कि लेट्स से अगर ये सही है तो ये बहुत बड़ी दलील है मल्टीवर्स की, ठीक है। दुनिया, मुख्तलिफ दुनियाएं जिनमें हम ही तरह के, अब इससे ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट हम हैं। यही कहते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली व्हाट ही मेंट वाज, अगर इब्ने अब्बास का कोट हम सही मान लेते हैं तो व्हाट एक्चुअली ही मेंट वाज दैट कि जिस तरह तुम्हारे यहाँ कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ लोगों को फौकियत हासिल है जिन्हें अंबिया कहा जाता है, उन दुनियाओं पे भी ऐसे ही है। ओके, तो ये कुरान में बहुत बड़ी दलील है मल्टी डायमेंशंस की मेरे नज़दीक। मूविंग ऑन, एंड ऑफ इस साइंस। अच्छा, एलियंस के हवाले से, एलियंस हैं कि नहीं हैं, एलियंस अगर हैं तो किस तरह के हैं। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, यूएफओस के बारे में, एलियंस के बारे में, एलियंस कहाँ पर हैं। तो कुरान से जो 2 आयात मुझे नजर आई एलियंस के हवाले से वो मैं आपको सुनाता हूँ। और उसकी आयात में से एक आयत ये है कि क्रिएशन ऑफ द हेवन एंड द अर्थ, जमीन और आसमान की तख्लीक, एंड व्हाट ही हैज डिस्पर्स्ड थ्रू आउट देम ऑफ क्रिएचर्स। जमीनों आसमान में जो भी उसने क्रिएचर्स फैलाए हुए हैं वो उसके साइंस में से हैं। इसका मतलब है कि ज़मीनों आसमान में बहुत से क्रिएचर्स फैले हुए हैं, और तमाम ज़मीनों में, सिर्फ इस ज़मीन में नहीं, लेकिन हमें नज़र नहीं आते, हम उनको प्रूव नहीं कर सकते, ये एक अलग बात है। एंड ही हैज़ द पावर टू गैदर देम ऑल टुगेदर व्हेन एवर ही विल, सूरह शूरा वर्स नंबर 29। और अल्लाह इस बात पे कादिर है कि उनको कभी भी जमा कर ले। ओके, सो दिस इज़ बिग प्रूफ टू मी फॉर एलियन लाइफ। एलियन क्या होते हैं? एलियन ज़रूरी नहीं वही शेप हो जो आपको मूवीज़ में दिखाती हैं। एलियंस का मतलब है कि हमारे अलावा और मखलूक़ात, बस ये एलियंस का मतलब है। वयख्लुकु मा ला तालमून, एंड ही क्रिएट्स दैट विच यू डू नॉट नो। अल्लाह वो बनाता है जो तुम्हें भी इल्म नहीं है। मेरे नज़दीक ये आयत भी इस तरफ हिंट कर रही है कि तुम्हें नहीं पता हमने क्या क्या क्रिएशन बनाई हुई है, तुम्हें नहीं पता, तुम उन तक नहीं पहुंच सकते, तुम्हारा इल्म बहुत कम है। एलियन लाइफ है। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्ला मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। Glory be to him who has created all the pairs of that which the earth produces, as well as of their own kind, and of that which they do not know.
تمام کی تمام گلوری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ وہ بناتا ہے پیئرز میں ہر چیز کو اور ان چیزوں کو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. اوکے سو دس ٹو می، یہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں میرے نزدیک یہ ایلین لائف کی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں. اب ایلینز کو جاننے میں ہمارا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، اگر وہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ ڈسکشن اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایک ہاٹ ٹاپک بن چکا ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ نے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اگر وہ یہاں آ بھی جاتے ہیں تو اللہ چاہیں گے تو کچھ کریں گے نا، ادروائز کیا کریں گے. اوکے اب میں آپ کو کچھ شواہد بتاتا ہوں. ایریا 51 جو ہے، یہ غور سے دیکھیے گا ویڈیو. ایریا 51 یو ایس میں ایک علاقہ ہے جہاں پہ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں ایلینز پہ اور یو ایف اوز پہ اور اسپیس شپ پہ. یہ سی آئی اے ایویٹر ہے کہ مین کائنڈ ول نیور بی ریڈی فار دس کائنڈ آف انفارمیشن. یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ایکسپوز کر دیں ایریا 51 میں کیا ہوتا ہے تو ہیومن بینگ اس کو ایبزارب نہیں کر سکیں گے. اوکے اٹ موسٹ لائکلی سروز ٹو ڈیولپ ایکسپیریمنٹل ایئر کرافٹس اینڈ ادر سیکریٹو مشنس. لیکن ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہاں پہ یو ایف او ایک آئی تھی، وہ گری تھی، پھر اس میں سے ایلین تھا، اس ایلین پہ ایکسپیریمنٹیشن کر رہے ہیں. بائی دا وے یہ پورا کنسیپٹ کیپٹن مارول ایک مووی ہے اس میں انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے اس ایلین پہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ موجود ہے ایریا 51 کے حوالے سے. این ایلین اسپیس شپ ایلیجڈلی کریشڈ ان نیئر بائی روزویل میکسیکو، اور اس میں سے پھر ان کو ایک ایلین ملا تھا. یہ ریئل فوٹیج نہیں ہے، یہ میڈ اپ فوٹیج ہے. تو میرا بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ ایک تو عجیب و غریب جگہ دنیا پہ جو پائی جاتی ہے ایریا 51 ہے، جس کے بارے میں آپ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. بہت سے سی آئی اے آپریٹیوز کے بیانات ہیں کہ ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے. اوکے نیزکا لائنز اوپر سے اگر دیکھیں، ایروپلین ہے نا، دیکھیں اوپر سے اگر دیکھیں تو کچھ پیٹرنز نظر آتے ہیں. نیزکا ایکچولی یہ پیرو کے پاس، پیرو میں ایک قوم گزری تھی نیزکنز، انہوں نے یہ لائنز بنائی تھی. یا ایک اور تھیوری ہے کہ یہ کسی اور نے بنائی ہیں کیونکہ یہ بہت ایکوریٹ ہیں اور یہ میپس ہیں باقاعدہ. اب یہ اسپائڈر شیپ یہ کانسٹیلیشن ہے، اسپائڈر شیپ کانسٹیلیشن ہوتا ہے گروپ آف سٹارز، جیسے پائسز ہے، ٹورس ہے، ٹھیک ہے، کانسٹیلیشنز ہیں ستاروں کی. اوپر سے دیکھیں تو یہ نیزکا لائن اس طرح نظر آتی ہیں. ان پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی یہ گمان ہے کہ ایلینز نے بنائے ہیں یا کسی اور نے آ کے یہاں پہ بنائے ہیں کیونکہ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس ایکوریسی سے بنایا جائے. یہ کراپ سرکلز ہیں، ان پہ بھی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، بہت فیمس ہوئے تھے. اس پہ مووی بنی ہوئی ہے سائنس، 2002 کی ایک مووی ہالی ووڈ کی آئی تھی سائنس. کراپ سرکلز کیا ہوتے ہیں؟ کراپ سرکل ہوا یہ کہ اچانک کسانوں کے کھیتوں میں عجیب و غریب سٹرکچرز بننے لگے، لیکن جب انہوں نے انہیں اوپر سے دیکھا تو وہ باقاعدہ ہمارا پورا سولر سسٹم، یہ سولر سسٹم ہے آپ کو پتا ہے، اسٹار از ان دی مڈل اور باقی 9 پلانٹس ہیں، اور یہ انٹرسٹیلر فارمیشنز ہیں. یہ باقاعدہ میپس ہیں. جو ایکسپرٹس ہیں ان کوڈز کو کریک کرنے کے، انہوں نے، میں نے پورا آرٹیکلس پڑھے ہیں اس میں، وہ ان کو کریکس کو کوڈ ایسے کرتے ہیں کہ یہ ایکچولی ہمیں ایلینز اپنی جگہ بتا رہے ہیں، میپس کے تھرو اپنے کوآرڈینیٹس بتا رہے ہیں. واللہ عالم ایسا ہے کہ نہیں ہے، لیکن یو کین ریڈ آن اٹ، ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ. سائنس مووی کا نام تھا 2002 میں، جو کراپ سرکلز پہ بنی تھی. اوکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کراپ سرکلز ہیں. اور کراپ سرکل اس کو ڈیکوڈ کیا، جو ایک ان چیزوں کو ڈیکوڈ کرتے ہیں. اینکی آف دا انوناکی ہیز بین کمیونیکیٹنگ. میرے نزدیک اینکی جو ہے وہ شیاطین میں سے ہے. اوکے کوئی بہت پاورفل جن ہے، یا اینکی کوڈ بھی ابلیس بھی تو بھیس بدل کے دوسرے ریلیجنس کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے نا. اوکے سو ایکچولی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں پورے کوآرڈینیٹس بتا رہا ہے اکارڈنگ ٹو دس بائنری لینگویج کہ ہم اس وقت کہاں پہ ہیں. اس پہ آپ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں. ٹیوٹیہویکن، دس از دا فرسٹ پیرامڈ ایور بلٹ آن ارتھ، میکسیکو میں ہے. پیرامڈس کا بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. اوکے آپ لوگ اب غور سے میری بات سنیں گے. پیرامڈس کیوں دکھائے جاتے ہیں ہر مووی میں؟ پیرامڈس سے ہی دروازہ کیوں کھل رہا ہے؟ کیونکہ اینشینٹ ایجپشنس کے پاس جو نالج تھا وہ پیرامڈس کے تھرو ہی دروازہ کھولتے تھے، جو میں نے پڑھا ہے، اور میں آپ کو تھوڑے سے اس کے شواہد دیتا ہوں. اوکے گیزا پیرامڈس، ویری انٹرسٹنگ، اسپوکی، ویری سیکریٹیو اور بہت عجیب کریشن ہے. یہ گیزا پیرامڈس کیا ہے، کس نے بنا دیے؟ بہرحال اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ فرعون کے سلیوز نے نہیں بنائے ہیں. یہ کب کا ڈیبنک ہو چکا ہے، اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں ماڈرن آرکیولوجسٹ. ہمیں ابھی تک بتایا جاتا ہے کہ فرعون نے ہنٹر مار کے اپنے سلیو سے بنوایا تھا. یہ بالکل غلط انفارمیشن ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے، اور ماڈرن آرکیولوجسٹ جو ایکسپرٹ ہیں اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں فرعون سے بہت پہلے کے ہیں. اوکے اور پیرامڈس پکی بات ہے، ماڈرن آرکیولوجسٹ کہتے ہیں ہم یقین نہیں کر سکتے. اگر آپ کو ایک ماڈرن آرکیولوجسٹ ایجپٹولوجی کے ماہر کا میں نام بتاؤں تو ہز نیم از ہینکاک، اس کے اینڈ میں آتا ہے، پیٹر ہینکاک ہے شاید. اوکے آئی ول کنفرم اٹ، بٹ ہینکاک اس کے اینڈ میں آتا ہے، پروفیسر ہے وہ. اس کی آپ ڈاکیومنٹری دیکھ لیں،
وہ یہ کہتا ہے کہ میں مان ہی نہیں سکتا انسانوں نے بنائی, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس دور میں ایسی پریسائز ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی. پریسائز ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ گیزا پیرامڈس, یہ 1 2 3 4 5 6 سب سے جو بڑا ہے جس کو گیزا پیرامڈ کہتے ہیں, وہ اس کے پتھر, ایک پتھر پتہ نہیں کتنے ٹن کا ہے. اوکے, آپ کو پتا ہوگا ان پتھروں کو کیسے اٹھایا گیا, پہلی بات. دوسرا, ان کو جوڑا کیسے گیا, ATM کارڈ بھی نہیں انٹر ہو سکتا ان پتھروں کے درمیان. پتا آپ کو اتنی پریسیجن ہے, لیزر ٹیکنالوجی والی پریسیجن ہے جو اس دور میں ایگزسٹ بھی نہیں کرتی تھی. ہاؤ کم سچ اے پریسیجن؟ ATM کارڈ بھی انٹر نہیں ہو سکتا دو پتھروں کے درمیان. اوکے, ان چیزوں کو دیکھ کے بہت سے آرکیولوجسٹ کہتے ہیں. دوسرا, کاپر وائرنگ ہوئی ہے پوری گیزا پیرامڈس کے اندر. کاپر وائرنگ اس دور میں, یہ آپ جا کے لکھیں یوٹیوب پہ, گیزا پیرامڈ کاپر وائرنگ. اوکے, پوری اس پہ ڈاکومنٹری ہے. لک ایٹ دس, اس کا یہاں پہ نام ہے گراہم ہینکاک. یس, اوکے. ہاؤ ڈو یو تھنک دا پyramids were built? گراہم ہینکاک, یہ کلپ آپ نے ضرور دیکھنا. The Great Pyramid of Giza can collect and concentrate electromagnetic energy in its chamber and in all its bases, scientists have discovered. پیرامڈ جو ہے یہ بہت زبردست اسٹرکچر ہے جو تمام ایریا کی الیکٹرو میگنیٹک انرجی کو ہارنس کرتے ہیں, ایک جگہ کلیکٹ کرتے ہیں, اور پورٹلز جو ہیں وہ الیکٹرو میگنیٹک انرجی سے کھلتے ہیں. وارم ہولز الیکٹرو میگنیٹک انرجی سے کھلتے ہیں. یہ میں آپ کو فزکس بتا رہا ہوں. اوکے, کائنات 4 انرجیز پہ چل رہی ہے, گریویٹیشنل انرجی, میگنیٹک انرجی, آپ کی یہ الیکٹرو میگنیٹک انرجی, اور تیسری ویک فورس ہے جو نیوکلیئر فورسز ہوتی ہیں. اوکے, جس کو ویک فورس کہا جاتا ہے. الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہارنس کرتے ہیں پیرامڈز, اور ان میں کاپر وائرنگ باقاعدہ ہوئی ہے. وہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اندر کیا اسٹرکچر ہے. یہ اسٹرکچر کا پتہ ہے آپ کو, سفنکس ہے نا, یہ شیر کا جو ہے وہ پورا دھڑ اور انسان کا منہ, اس کو سفنکس کہتے ہیں. اب انٹرسٹنگ بات سنیں, یہ گیزا پیرامڈس کے اندر سے کی نکلی ہے ایجپشین آنکھ, اس کو کہتے ہیں, کاپر کی بنی ہوئی ہے. اس میں پوری کاپر وائرنگ ہوئی ہوئی ہے. اور نکولا ٹیسلا کا جو پورا کا پورا, یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں, نکولا ٹیسلا نے جو آسیلیٹر بنایا تھا, الیکٹرک آسیلیٹر, وہ ایگزیکٹلی ایجپشین آنکھ کی شیپ کا ہے. اوکے, تو ایجپشین آنکھ ایکچولی وہ کی ہے جو الیکٹرو میگنیٹک انرجی کو ہارنس کرے گی, جیسے نکولا ٹیسلا نے ہارنس کیا تھا AC جنریٹر بناتے ہوئے. اوکے, سفنکس کے بارے میں آپ کو بتا دوں, اور اسپوکیلی یہ پروون بات ہے, یہ بات پروون ہے سائنٹیفکلی, کہ دا گیزا پیرامڈس الائن پرفیکٹلی ود دا اسٹارز آف اوریونز بیلٹ. گراہم ہینکاک کہتا ہے کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ فرعون کے جو وہ جاہل ان پڑھ گوار جو اس کے سلیوز تھے, سم ہاؤ ان کو یہ پتہ لگا کہ ہم نے پیرامڈ ایگزیکٹ وہاں بنانے ہیں جو پوائنٹ کرتا ہے ارتھ کے ٹرو نارتھ کی طرف. آپ کو پتا ہے گیزا پیرامڈ ایگزیکٹ ارتھ کے ٹرو نارتھ کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں. اور وہ جو ہے جارڈن میکسویل, وہ یہ کہتا ہے کہ ایکچولی یہ جس نے بھی بنائے ہیں, واللہ عالم کس نے بنائے ہیں, لیکن اس بندے کو یا اس مخلوق کو کائنات کا اتنا علم تھا کہ اس نے اوریون بیلٹ کی طرف اسے الائن کرایا. اور ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو سفنکس ہے, یہ سفنکس یہ کس طرف الائن کر رہا ہے, ذرا پکچر غور سے دیکھ لیں. لک ایٹ دس, دس از دا سفنکس. سفنکس ایگزیکٹلی لیو بیلٹ کی طرف الائنڈ ہے. سفنکس کا جو چہرہ ہے, لیو سمجھتے ہیں نا سٹارز کی کانسٹیلیشن ہے, لیو بیلٹ جو اوپر آسمان میں ہے, سفنکس کا منہ ایگزیکٹ لیو کی طرف ہے, لیو کانسٹیلیشن. مجھے بتائیں کہ فرعون کے ان کو کیسے بات پتہ لگی کہ اس کو ہم نے وہاں بٹھانا ہے جہاں پہ لیو کانسٹیلیشن ہے. اوکے, یہ کانسٹیلیشنز کی طرف چیزیں کیوں ہوتی ہیں, دروازے کھولنے کے لیے ایک اور نالج ہے. لک ایٹ دس, گیزا پیرامڈ کہاں پہ الائنڈ ہے, اوریون بیلٹ جو کہ پیرامڈ شیپ ہے, یہ دیکھ لیں, اوریون بیلٹ کے پیرامڈز بنے ہوئے, ایگزیکٹ اتنے پیرامڈز ہیں اوریون بیلٹ میں جتنے پیرامڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں. ہاؤ کم, ان لوگوں کو نالج کیسے آیا کہ ہم نے انہیں یہاں الائن کرنا ہے, سفنکس کو ہم نے وہاں پہ الائن کرنا ہے. تو کوئی بات تو ہے کہ بہت عجیب و غریب اسٹرکچر ہے. اوکے, گیزا پیرامڈس, اس پہ مزید آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. لک ایٹ دس, لیو کی طرف ایگزیکٹ فیس کر رہا ہے, لیو کی طرف. اوکے, دس سفنکس اسٹرکچر. ایک خاص دن ہوتا ہے جب وہ ستارے سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, اور یہ باقاعدہ موویز میں کنسیپٹ ہے کہ خاص ڈیٹ ہے, مون لائٹ ہوگی, سٹارز نکلے ہوں گے, اس ڈیٹ کو دروازہ کھلے گا. لارڈ آف دا رنگز میں بھی یہ کنسیپٹ ہے. اوکے, مون لائٹ پڑے گی, سٹارز ہوں گے الائنڈ. یہ ہے سارا کا سارا معاملہ. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیرامڈس انڈر دا سی بھی ہیں. اوکے, یو کین سی آن دیز سلائڈس. اٹلانٹک اوشن میں پیرامڈس پائے گئے, بہت سے پیرامڈس دنیا میں ہیں. کیوں بناتے تھے وہ پیرامڈس؟ اوکے, انرجی ہارنس کرنے کے لیے. ڈاکٹر رے براؤن نے برمودا ٹرائنگل کے نیچے جا کے کرسٹل پیرامڈ دیکھا تھا. وہ اس کو ریکارڈ نہیں کر سکا تھا, یہ ویسے ہی ایک سیمولیشن ہے, ریئل پکچر نہیں ہے, لیکن اس نے گواہی دی. اور میں اس کی گواہی کو اس لیے مانتا ہوں کہ اس کا پروف کوئی نہیں ہے بائی دا وے, اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے, لیکن آپ کو اس کا بیان مل جائے گا ڈاکٹر رے براؤن کا کہ برمودا ٹرائنگل کے نیچے پیرامڈس. تو میری یہ تھیوری ہے کہ برمودا ٹرائنگل وارم ہولز ہیں.
اوکے وہ وارم ہولز کھلتے ہیں تبھی ہر چیز وہاں سے غائب ہو جاتی ہے. بلکہ آئزن ہوور پریزیڈنٹ, اس کی وائف نے پوری بک لکھ دی تھی کہ ہم ایلین سے مل کے آئے ہیں. اس نے پوری بک لکھی, اس پہ کسی نے یقین نہیں کیا, مذاق اڑا. ظاہر آئزن ہوور پریزیڈنٹ تھا 50s میں. اس کی وائف نے یہاں تک ایک بات لکھی کہ ہم ان پائلٹ سے بھی مل کے آئے ہیں جو 1940s میں جنگ عظیم جو تھی دوم, اس میں گم ہو گئے تھے برمودا ٹرائنگل میں 8 ایروپلینس. اچانک پتہ نہیں کوئی گلچ ہوا اور وہ غائب ہو گئے. تو شی سیڈ ہم ان سے بھی مل کے آئے ہیں اس ڈائمینشن میں. وہ کہیں اور چلے گئے, اب وہ وہیں پھر رہے ہیں. اب آ جائیں, لیٹ سے 300 سال بعد آ جائیں, ان کے لیے گھنٹہ پونا گھنٹہ گزرا ہوگا, لیکن جب وہ آ کے دیکھیں گے 300-400 سال گزر چکے ہوں گے. یہ میں ایک ویسی آپ کو تھیوری بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے برمودا ٹرائنگل وارم ہول ہو. اوکے یہ میری تھیوری ہے, بیکاز پیرامڈس کا رول بہت ضروری ہے ڈورز کھولنے کے لیے. نیکسٹ, دس از ویڈیو آف BBC. اوکے یو کین سی BBC کا لوگو ہے. اس ویڈیو میں نیوی کے پائلٹس ایک ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ دیکھتے ہیں. ادھر غور کیجیے گا. دس از دیٹ ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ جو کہ اگینسٹ دا ونڈ جا رہا ہے اور بہت جلدی پلٹی کھائے گا اور واپس چلا جائے گا. اوکے لک, دا ونڈز 120 ناٹ ایٹ دیٹ تھنگ. تو یہ BBC کی فوٹیج ہے UFO کے بارے میں, ریئل UFO. UFO سمپلی مینس ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ. ضروری نہیں گول ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس سے بھی اگر حیران کن ویڈیو دیکھنی ہے تو یہ ذرا آپ دیکھیے, جیروسلم ڈوم آف دا راک. اوکے لک ایٹ دس, ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ ڈوم آف دا راک تک آتا ہے اور کس سپیڈ سے اوپر جائے گا. لک, دس از اے ویری وائرل ویڈیو. ہم نے نہیں دیکھی, بڑی حیرانگی کی بات ہے. میں نے تو خیر پہلے کی دیکھی ہوئی ہے. سو ابھی یہ میں نے صرف 2 ویڈیوز دکھائی ہیں. اس طرح آپ کو بہت ویڈیوز ملیں گی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس کی, جو بہت حیران کن طریقے سے آسمان میں تیر بھی رہے ہیں, اگینسٹ دا ونڈ بھی جا رہے ہیں. اور جس طرح اس نے پلٹی کھائی ہے ڈوم آف دا راک کے اوپر سے, ڈوم آف دا راک تو کنفرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے معراج پہ گئے. اوکے وہاں سے اوپر گئے نا براق پہ بیٹھ کے. تو یہ تو میں آپ کو پکی بات بتا دوں کہ ایک دروازہ دنیا میں وہاں سے کھلتا ہے. یہ اللہ کے دروازے ہیں, اس میں کوئی وہ بدعت والی بات نہیں ہے یا کوئی تعویل والی بات نہیں ہے. دروازے اللہ کے ہیں, اللہ جہاں سے چاہے کھول دے. لیکن شیاطین اور یہ لوگ کھولنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں وہ ایک ٹیمپر ہے نالج میں. لک ایٹ دس, میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو کیوز کی پینٹنگز دکھاؤں گا. یہ پینٹنگز آپ کے سامنے ہیں, یہ کارونگز ہیں ایکچولی, پینٹنگز نہیں ہیں. ایجپٹ کے کیو میں وٹ از دس, یہ کیا ہے جی؟ ہیلی کاپٹر. یہ کیا ہے؟ بوٹ. اوکے لک ایٹ دس, سم سارٹ آف سب مرین. ان لوگوں کو یہ ہیلی کاپٹر اور بوٹ اور یہ سب مرین, یہ آپ سرچ کر لیں گوگل پہ جا کے, ہزاروں سال پرانی کارونگز ہیں, کسی نے کی نہیں ہے. اوکے ہزاروں سال پرانی کارونگز ہیں. یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اوکے اب میں اس کو سیدھا کر کے دکھاتا ہوں, آپ سب غور سے دیکھیے گا. اوکے لیٹس لک ایٹ اٹ. جی اب سمجھ آئی کچھ؟ یہ چہرہ ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اینڈ وٹ از دس پرسن ڈرائیونگ؟ یہ بائی دا وے مائنس کا نام آپ نے سنا ہے؟ مائن ایک قوم گزری تھی بہت تباہ کن قوم پیرو میں, جن کے پیرامڈز ہیں, اسٹرکچرز ہیں, ابھی تک ان کی پینٹنگز ہیں, کارونگز ہیں. یہ ایک مائن کنگ تھا, اس کے تابوت کے اوپر یہ پینٹنگ ہے, یہ کارونگ ہے. میں بار بار پینٹنگ کہہ جاتا ہوں, کارونگ ہے. اوکے میں آپ کو اوریجنل بھی دکھاتا ہوں. دس از اے پرسن سٹنگ اینڈ دس از اے سارٹ آف اے اسپیس شپ, جس کو ماڈرن آرکیولوجسٹ اور سائنٹسٹ نے بار بار دوبارہ بنا کے دکھایا. لیٹس سی, لک ایٹ دس. یہ ہے وہ اوریجنل کارونگ, اوکے جو اس کے تابوت کے اوپر ہے. یہ اوریجنل کارونگ ہے اور نیچے انہوں نے ویژولائز کرنے کی کوشش کی ہے ماڈرن سائنٹسٹ نے کہ مے بی اٹ واز اے ڈیوائس لائک دس, جس سے وہ اسپیس ٹریول کرتے تھے. اب انہوں نے کیوں کہا اسپیس ٹریول کرتے تھے؟ کیونکہ اس کارونگ کے نیچے پوری پوئم لکھی ہوئی ہے کہ یہ کنگ اسپیس ٹریول کرتا تھا. اوکے اور یہ چیز بنی ہوئی ہے. اس پہ آپ مزید ریسرچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مائنس کے حوالے سے. لک ایٹ دس اگین, دس از دا ون. اور یہ انہوں نے کوشش کی ہے اس کو ری ڈیزائن کرنے کی, ویژولائز کرنے کی. ہو سکتا ہے جو دوسری ڈائمینشن ہے وہ ہزاروں سال پہلے پہنچ چکی ہو, اسپیس شپس, ہیلی کاپٹرز, بوٹس, سب مرینز, یہ سب بنا رہی ہو, اور انہوں نے وہاں جا کے دیکھ لی اور یہاں آ کے ڈرائنگز بنائی کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اوکے واللہ عالم, اللہ نوز بیسٹ. دس از, یہ ایک مجسمہ ہے, فرعون تھا ایک خاص فرعون. اس کے بارے میں جو بایوگرافی ہے اس کی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسپیس ٹریول کرتا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میکسیکو کے ایک کیو میں ڈرائنگز ہیں. اوکے دیز آر بیسکلی ڈرائنگز, پتھر سے کی, جس سے بھی کی, جس میں یہ عجیب و غریب شکل کے انسان دکھائے ہوئے, ایلین لائک. یہ ایک ایجپٹ سے کوائن ملا ہے, بہت پرانا, 1000 of years old, اینڈ یو کین سی آن دا کوائن کہ شکل ایلین کی ہے. دس از اے UFO, اور UFO کی طرف کیا ہے؟
تیر, اوکے, تیر مارے جا رہے ہیں UFO کو, یہ بھی ایک کوائن ہے. اس کا مطلب ہو سکتا ہے پرانے دور میں کبھی ایلینز آئے ہوں اور ان کو تیروں سے مارا ہو, کوئی جنگ ہوئی ہو, واللہ عالم. دس اگین از اے UFO, اور یہ UFO میں ایک بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے, ایسٹروناٹ بیٹھا ہوا ہے. اوکے, یہ سارے کے سارے چیزیں پروون ہیں, BBC سے اٹھائی ہیں میں نے, اوکے, کسی عام ویب سائٹ سے نہیں اٹھائی ہیں, اور یہ 1000 of years old carvings ہیں, کوائنز ہیں وغیرہ وغیرہ. دین دس از ون ویڈیو, یہ ویڈیو ذرا پلے کیجیے گا. اوکے, لک ایٹ دس. یہ میکسیکو کے کیو سے کچھ چیزیں ملی ہیں. اوکے, یہ تو انسان کا ڈھانچہ اوبیسلی, لیکن اس کے ساتھ یہ پینٹنگ ذرا دیکھیں آپ, یہ والی. لک ایٹ دیز پینٹنگس. یہ انہوں نے اس طرح کے انسان بنائے ہیں, واللہ عالم انسان ہیں کیا ہیں, بٹ دیز پینٹنگ, یہ دیکھیں کھوپڑی چیک کریں. اور انڈیانا جونز اگر کسی نے دیکھی ہے, اس میں اس پینٹنگ کے اوپر پوری مووی بنی ہوئی ہے کہ یہ کون تھے. یہ ایلینز دکھائے انڈیانا جونز میں. اوکے, اس کا سین شاید آگے آ جائے, بٹ اینی وے. اوکے, یہ پوری ویڈیو ہے. یہ ایک سین ہے جو میں نے کیپٹن مارول سے اٹھایا ہے کیونکہ بچے بہت دیکھتے ہیں. لک ایٹ دس, ہاؤ دے آر ایکچولی کرپٹنگ آر عقیداز. ہو از دس؟ کیپٹن مارول. اوکے, کیپٹن مارول جا کے کھڑی ہو جاتی ہے دنیا کے سامنے اور کہتی ہے کہ دنیا پہ حملہ کر کے دکھاؤ. کس کو؟ اس کو, یہ جو بھی ہے, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اینڈ شی اسٹینڈنگ لائک اے گارڈین. اوکے, گارڈین اینجل. اور یہ کہتا ہے کہ اب واپس ہی جانا چاہیے اور جمپ پوائنٹ کی طرف واپس چلو. تو یہ جمپ پوائنٹ کی طرف واپس جاتے ہیں. جمپ پوائنٹ سے مراد ہے ایسا پوائنٹ جہاں سے دوسری ڈائمینشن میں انٹر ہو جاتے ہیں. لوگ جمپ پوائنٹ میں گئے اور غائب ہو گئے, یعنی دوسری گیلیکسی میں چلے گئے. ناؤ ایوری چائلڈ جو بھی ان موویز کو دیکھتا ہے پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ فیسینیٹنگ موویز ہیں, بہت زبردست سٹوری بنا دی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ عقیدے پہ کیا حملہ ہے. حملہ سمپلی یہ ہے کہ دنیا کو امریکہ نے بچانا ہے. کیپٹن امریکہ گوری چمڑی ہے نا, عربی تو ہے نہیں. دنیا تو امام مہدی نے بچانا ہے, حضرت عیسیٰ نے آ کے بچانا ہے, لیکن ظاہر ہے کیپٹن امریکہ بچائے گا, ونڈر وومن بچائے گی آ کے. اوکے, اسپائڈر مین از دا سیویئر, آئرن مین از دا سیویئر. گاڈ دور دور تک نہیں ہے. آج تک کسی سپر ہیرو نے دعا تو کی نہیں ہاتھ اٹھا کے, اللہ کا تو پکارا نہیں, گاڈ کو تو پکارا نہیں. اور پھر کیپٹن مارول از دا گارڈین, حالانکہ گارڈین تو اینجلز ہیں. اوکے, تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمارے عقیدے خراب ہوتے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, اور پھر ہم غصے ہو جاتے ہیں. جب ہمیں کوئی بتاتا ہے ہم غصے ہو جاتے ہیں کہ بہت چھوٹی سوچ ہے تمہاری, یہ بھی کوئی بات ہے, یہ ایسے ویسے. بٹ جس پلاننگ سے وہ کام کر رہے ہیں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. اگر میں اس پہ پورا 10 گھنٹے کی ٹاک دوں جسٹ ٹو اوپن یور آئیز کہ اس وقت کس زبردست پلاننگ سے ہماری یوتھ پہ حملہ ہے. اور یہ کوئی یہودی سازش نہیں ہے, یہ اصل سازش ہے. یہودی سازش تو ہم مذاق میں کہتے ہیں نا, یہ اصل سازش ہے. اٹ از اپون ہول آف ہیومینٹی, کیونکہ ابلیس نے کہا تھا میں انسانوں کو تباہ کر کے رہوں گا. تو اس وقت ابلیس جو ہے فارغ نہیں بیٹھا ہوا. اوکے, سو یہ ہمارا پہلا پورشن ہو گیا الحمدللہ, وار آف دی ورلڈس. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں موویز کیوں بن رہی ان تھیمز پہ, کیوں ایونجرز بن رہی, کیوں وہ دکھا رہے ہیں دو ورلڈس کی, دو ڈائمینشنز کی فائٹ ہو رہی ہے آپس میں, کیوں وہ دکھا رہے ہیں تھور اوپر سے آ رہا ہے, آ کے ہیلپ کر رہا ہے, ہیومن بینگز کے ساتھ مل گیا ہے, گارڈینز آف دا گیلیکسیز ہیں. یہ ساری ریئل چیزیں ہیں جو احادیث میں مینشنڈ ہیں, قرب قیامت کے سائنس مینشنڈ ہیں, کیسے فائٹ ہوگی, کون سیویئرز ہوں گے, کیا کرنا ہے اس دور میں, کیسے فتنے سے بچنا ہے, ایوری تھنگ از دیئر. لیکن یہ بھی دکھا رہے ہیں, بٹ یہ اس لیے دکھا رہے ہیں ٹو ہیو آر فرم بلیف توکل ان امیرکا. ٹھیک ہے, امریکہ ایز لانگ ایز US از دیئر وی آر سیف. سو وار آف دا ورلڈز ہو گئی, ورلڈز کے آپس میں وار. ذوالقرنین 3 جگہ گئے, ایک جہاں پہ سورج غروب ہو رہا تھا, وہاں پہ ان کی ایک قوم سے ملاقات ہوئی. دوسرا ایک ایسی قوم کی طرف جس کو سن کے خلاف اللہ نے شیلٹر نہیں دیا تھا. سورہ کہف یاد ہے نا آپ کو, حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج نکل رہا تھا وہ قوم پانی کے اندر چلی جاتی تھی. اس طرح نہیں ہے کہ جیسے گاؤں میں جائیں دھوپ بڑی نکلی ہے تو ہمارے بزرگ جو ہے وہ تھوڑا سا دھوتی اوپر کر کے پانی میں ٹانگیں ڈال دیتے ہیں, وہ نہیں, اندر چلی جاتی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں پانی کے اندر, اور جب سورج غروب ہوتا تھا باہر آتی تھی. ذوالقرنین وہاں پہنچے تو اس قوم نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے. انہوں نے کہا کیوں؟ اس قوم نے کہا کہ دیکھتے نہیں ہو یہ ڈھانچے پڑے ہوئے, سورج سے نہیں بچ سکے, سورج نے ان کے ڈھانچے بنا دیے. دنیا میں کون سا سورج ڈھانچے بناتا ہے؟ اوکے, یہ ساری باتیں حدیث میں مینشنڈ ہیں, قرآن کی سورج ہیں, قرآن میں واقعات مینشنڈ ہیں. میں اس کا فرم بلیور ہوں, لیکن یہ قرآن حدیث نہیں ہے, میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, اس کو حتمی نہیں ماننا آپ نے. یہ میں آپ کو صرف ایک سوچ دے رہا ہوں کہ مسلمان کو سوچنا چاہیے. اوکے, اور اس سے میرے نزدیک اس سے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں آ رہی ہے, یہ میرا ویو ہے. تو ذوالقرنین میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ انٹر ڈائمینشنل ٹریول انہوں نے کیا ہے, اور وہ جس قوم سے جا کے ملے ہیں وہ قوم کوئی اور مخلوق تھی. اور پھر جس طرح یاجوج ماجوج کو تیسری جگہ انہوں نے جا کے بند کیا ہے کاپر اور آئرن کے مکسچر سے, کیونکہ کاپر اور آئرن ہر فزکس کے بندے کو پتہ ہے, ٹرانسفارمر میں آئرن کور ہوتا ہے اور کاپر وائرنگ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کون سی انرجی پیدا ہوتی ہے؟
इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी, उसी से इलेक्ट्रिसिटी आती है ना हम तक। एक और थ्योरी ये है कि कॉपर और आयरन को जब बर्न किया जाए तो कॉपर ऑक्साइड बनती है, जिसकी एक बहुत ज़बरदस्त लेयर होती है जो पोर्टल्स को बंद करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को जाके बंद करती है। तो हो सकता है कि जुल्करनैन ने एक और डायमेंशन में याजूज माजूज को बंद कर दिया, इसीलिए वो नज़र नहीं आ रहे। एक सहाबी ने, आपको पता है, वो दीवार देखी है याजूज माजूज की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहते कि मैंने याजूज माजूज की दीवार देखी। तो अल्लाह के नबी ने कहा कैसी थी? उन्होंने कहा जैसे ज़ेब्रा के स्ट्राइप्स नहीं होते, वाइट और ग्रे, इस तरह स्ट्राइप्स थे, डार्क रेड और मैरून टाइप स्ट्राइप्स थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यस यू हैव सीन इट, तूने वो देखी है। फिर एक कैलिफ थे, तफसीर इब्न कसीर में लिखा है, किसी और तफसीर में नहीं, उन कैलिफ का नाम मेरे जहन से कैलिफ वाकिल गालिबन, उनकी फौज 2 साल दीवार को ढूंढती रही और आखिरकार वहां पहुंच गई। और फिर उन्होंने भी आके इसी तरह एक्सप्लेन किया, उसके स्ट्राइप्स हैं। और अगली बात क्या ज़बरदस्त एक्सप्लेन की कि अभी तक वहाँ रॉ मटेरियल मौजूद है और पहरादार मौजूद है जो रॉ मटेरियल का पहरा दे रहे हैं। तो इससे क्या मुराद है? वो टाइमलेसनेस का जोन है, या वो एक और जोन है जहाँ पे टाइम पास नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे पहरादार वैसे के वैसे मौजूद है, वहाँ पे रॉ मटेरियल वैसे का वैसा मौजूद है, फ्रेश मौजूद है। ओके, ये सारी मेरी थ्योरीज हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कुरान ने बहुत एडवांस बातें की हुई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी वहाँ थिंकिंग नहीं जा रही है। ओके, हम उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन इंसान को अपने अकीदे की हिफाजत करनी चाहिए और इंसान को सेफ ओपिनियन रखना चाहिए। ठीक है, इसका मैं कायल हूँ। ये जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं आपकी क्यूरियोसिटी के लिए बताई हैं कि लुक एट द कुरान, कुरान में कितनी डेप्थ है अगर हम गौर करें। पहला हमारा सेक्शन ख़त्म हो गया, दूसरा हमारा ज़रा स्पूकी सा ड्राउना सा सेक्शन आ रहा है, क्योंकि इसमें हम सीक्रेट सोसाइटीज़ की बात करने लगे। ओके, इसलिए इसकी स्लाइड्स भी ज़रा मैंने ड्राउनी सी बनाई हैं। सो सीक्रेट सोसाइटीज़ कौन हैं, क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, बेहतर तो अल्लाह को पता है, लेकिन शाहिद इतने ज़्यादा हैं उनकी एग्जिस्टेंस के कि अनडिनाइबल है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, मेरे पास तो बाकायदा प्रूफ्स हैं इनकी एग्जिस्टेंस के। सीक्रेट सोसाइटीज़ कितनी हैं? बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे जो फेमस हैं इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन्स हैं। ओके, अब मैं उन पर बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एक तमहीद हम बांध लें ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये सारी गप्पें नहीं हैं। इन्न शैतान लकुम अदुव्वन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़्बुहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, सूरह फातिर वर्स नंबर 6। इन्न शैतान काना लिल-इंसानी अदुव्वन मुबीना, सूरह बनी इसराइल वर्स 53। अल्लाह ने हमें क्लियर बता दिया कि शैतान इब्लीस तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है। अदुव्वन मुबीना, क्लियर बदतरीन। इमाम गजाली कहते हैं यहूदी से सुलह हो सकती है, जो कि हुई भी। पैक्ट ऑफ मदीना क्या था? ओके, मिसाके मदीना यहूदियों के साथ एक सुलह का पैक्ट था। यहूदी तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारे करीब आ सकता है, शैतान तुम्हारे करीब कभी नहीं आएगा, तुम्हें तबाह कर देगा। हर बंदे का उसको पता है, हर बंदे के खिलाफ उसने एजेंट छोड़े हुए हैं अपने। कारीन, जो इंसान के साथ एक शैतान होता है ना, उसका नाम कारीन है, हमजाद। उसको इंसान का पता है इसे गुनाह की तरफ कैसे लगाना है, इसकी वीकनेसेस क्या हैं, कमज़ोरियाँ क्या हैं। तो शैतान कोई फारिग तो बैठा नहीं हुआ, उसने जब कहा है कि मैं इनको तबाह करूँगा, आप अगली आयत सुने और ये देखें कि वो और उसका हिज़्ब, उसके साथी जहन्नमी है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, इसका मतलब उसके साथी हैं, जिन्नों में भी हैं, शैतीन में भी हैं। ओके, नेक्स्ट। क़ाला रब्बी फंज़िरनी इला यौमी युबअसून क़ाला फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। उसने कहा है मेरे रब, वो भी अल्लाह को रब तो मानता है, ऐ मेरे रब मुझे मोहलत दे दे जब तक तू इनको उठाएगा। ठीक है जी। क़ाला फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, और तेरी इज्जत की कसम मैं इन सब को गुमराह करके छोड़ूंगा। इससे ज़्यादा दुश्मनी, इससे ज़्यादा नफरत अल्लाह के सामने जो कह रहा है कि तेरी इज्जत की कसम मैं इनमें से एक को नहीं छोड़ूंगा, तो आपने क्या समझ लिया कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है। और एवरीथिंग, लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेज, हर चीज़ सेट है, खाओ पियो ऐश करो, खा ले पी ले जी ले, मन की मान। कोका कोला कहता है ना खा ले पी ले जी ले, और स्प्राइट कहता है मन की मान, ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया। ओके, तो ज़िंदगी ये नहीं है। ज़िंदगी में थ्रिल तो बहुत ज़्यादा है, ओके आई एग्री, लेकिन ज़िंदगी में बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1 लाख प्लस अंबिया किस लिए भेजे? खुद सोचे ना, बेसिक बातें बताने तो भेजे नहीं है, बेसिक तो सबको पता है, अच्छा रहना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। किस लिए भेजा है? अल्लाह को पहचानो, पहली बात तौहीद, अल्लाह एक है। और तुम्हें नहीं पता कि शिर्क कितना बड़ा फसाद है, शिर्क की वजह से कायनात का निज़ाम दरम बरम होता है, तुम्हें पता ही नहीं है। इब्लीस की तुम इबादत कर रहे हो इनडायरेक्टली, इब्लीस को पहचानो, वो तुम्हारा दुश्मन है। तो ये छोटी बात नहीं है, ठीक है, ज़रा सीरियस हो जाए लाइफ में। ओके, नेक्स्ट। इन्ना जलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, बेशक हमने शयातीन को औलिया बनाया है उनके लिए जो ईमान नहीं लाते। साबित हुआ कि उसके कारिंदे मौजूद हैं जो फ्रीमेसन्स इल्यूमिनाटी के नाम से हैं, सेटनिस्ट हैं। अब मैं आपको ज़रा
یہ آیت سنا دوں کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا to them to make apparent to them that which was concealed from them of their private parts. شیطان بے حیائی پھیلانی چاہیے. سب سے پہلے اس نے بے حیائی کیسے پھیلائی؟ آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا کہ اس سے کھاؤ, اور جیسے انہوں نے کھایا ان کے پرائیویٹ پارٹس ایکسپوز ہو گئے. ٹھیک ہے, ان کے کپڑے اتر گئے. Your Lord did not forbid you except that you become angels or become immortal. اس نے کیا یہاں پہ دلیل دی کہ تمہارے رب نے اس لیے تمہیں منع کیا کہ کہیں تم اینجلز نہ بن جاؤ یا تم امورٹل نہ بن جاؤ. اینجلز جو ہیں ٹریول کرتے ہیں اوبیسلی, تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان, کہ وہ آسمان اور زمین میں آتے جاتے ہیں, یا ٹیلی پورٹیشن کرتے ہیں, یا یہ کہ تم امورٹلز نہ بن جاؤ. دو لالچ دیے. ٹھیک ہے, یہی دو لالچ اس وقت ویسٹ کو ہیں. ساری کی ساری ریسرچ ان دو ٹاپکس میں ہے, یعنی کہ ماخذ یہ ہے ہر ریسرچ کا. اوکے, اینڈ دیٹ آر فلش ون. اچھا, یہ سورہ جن کی میں آپ کو آیت سنا رہا ہوں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ لوسیفیرین فلسفی ہے کیا. لوسیفر کا فلسفہ, لوسیفر کہتے ہیں ابلیس کو بائبل کی لینگویج میں. فری میسنس کے جس طرح ہمارے آرٹیکلز آف فیتھ ہے نا, پہلا آرٹیکل آف فیتھ ہے توحید, اسی طرح فری میسنس کے آرٹیکلز آف فیتھ میں سے جو پہلا آرٹیکل آف فیتھ ہے وہ یہ ہے کہ خدا ایکچولی ایک آسمانوں کا ہے, ایک زمین کا ہے. نعوذ باللہ, زمین کا لوسیفر ہے, اور لوسیفر نے انہیں کیا گیم ڈالی ہوئی ہے, کیا سٹوری سناتا ہے وہ فری میسنس کو آ کے اپنی گیدرنگز میں, کہ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ وہ والا خدا مجھ سے جیلس ہو گیا تھا. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اور پھر اس نے انسان جو بنایا تو انسان میں خدا والی کوالٹیز تھیں, تو میں انسان کو وہ خدا والی کوالٹیز دینا چاہتا تھا, لیکن اس خدا نے مجھے بھی نکال دیا, تمہیں بھی نکال دیا, تو اب ہماری اس خدا سے دشمنی ہے. نعوذ باللہ. یہ لوسیفیرین فلسفی ہے جو فری میسنری ہے, اور شروع یہاں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ میں خدا ہوں, ابلیس کہتا ہے, اور میری پرستش کرو, میں تمہیں چھٹکارا دوں گا, میں تمہیں وہ کوالٹیز دوں گا گاڈ لائک. اب اس کی دلیل سورہ جن میں جنات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو فلش ونز ہیں, جو بے وقوف ہیں, وہ اللہ کے بارے میں ایکسیسو ٹرانسگریشن کہتے تھے. یہ آپ کے سامنے ہے. Our foolish one has been saying about Allah excessive transgression. اللہ کے بارے میں بہت بکواس کرتے تھے, بہت بےہودہ باتیں کرتے تھے. اوکے, and we had thought that mankind and the jinn would never speak about Allah a lie. اور ہم نے نہیں سوچا تھا کہ جن اور انسان کبھی اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹ بولیں گے, لیکن بولا, ابلیس نے بولا سب سے پہلے. اوکے, تو یہ ہے بیسیکلی ایک تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ابلیس ہیومن شیپ میں بھی آتا ہے, ملتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا ہے نا, آپ سب کو پتہ ہے 2-3 بار آیا, قتل کا آئیڈیا دینے, نعوذ باللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابلیس آیا, جنگ بدر کے موقع پہ آیا. ٹھیک ہے, ابو سفیان کو آ کے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر اسی طرح دارالندوہ میں آتا تھا میٹنگز میں. تو شیطان ابلیس ہیومن شیپ میں آ سکتا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. تو آج کے دور میں بھی آ سکتا ہے, اور آیا ہے. روجر مارنو اس کا گواہ ہے. ٹرپ ٹو سپر نیچرل 3 گھنٹے کا انٹرویو ہے. روجر مارنو کہتا ہے کہ ہماری ابلیس سے ملاقات لوسیفر سے ہوئی ہے, اور اس نے پورا ایک فلسفہ بیان کیا. اس طرف میں آتا ہوں. یہ حدیث سن لیں, refrain from praying until the sun has set, for it sets between the two horns of Satan and it rises between the two horns of Satan. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1251, علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت نماز پڑھنے سے اجتناب کرو جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے یا سورج نکل رہا ہوتا ہے, کیونکہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے, نکل رہا ہوتا ہے, تو ابلیس شیطان سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور اس کے 2 سینگوں کے اوپر سے سورج نکلتا ہے, غروب ہوتا ہے. اب وہ کون سی جگہ ہے جہاں وہ کھڑا ہوتا ہے واللہ عالم, لیکن تم مشرکین سے متشابہت نہ کرو کیونکہ وہ اس طرح عبادت کرتے ہیں. اب میں آپ کو اتنی انٹرسٹنگ چیز دکھانے لگا ہوں, جتنے ریلیجنز ہیں فالس ریلیجنز, ان میں گاڈز کی جو پینٹنگز ہیں پیچھے سے کیا نکل رہا ہے؟ سورج. تو انڈائریکٹلی ہومج کس سے جا رہا ہے؟ ابلیس کو. یہ دیکھیں, ہورس ایجپشین فالس گاڈ, پیچھے سے کیا نکل رہا ہے؟ سورج. جی, جیزس کے پیچھے سے کیا نکل رہا ہے؟ سورج. یہ رام ہے, رام کے پیچھے سے سورج, یہاں بھی سورج, اور یہ ان کے مندروں میں بنی ہوئی ہے. اوکے, کتنی بڑی گیم چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہا, اے آدم کے بچوں, میں نے تمہیں نہیں کہا کہ ابلیس اور اس کی اولاد کی پوجا نہ کرو. لٹرلی یہ ورڈ ہے, پوجا نہ کرو. کیسے پوجا ہو رہی ہے؟ ہر ریلیجن کو سوائے اسلام کے اس نے ڈیسیو کیا ہوا ہے انٹو بلیونگ کہ گاڈز ہیں, میں گاڈ ہوں. اور ہر ریلیجن, فالس ریلیجن, انفارچونیٹلی شیاطین کی عبادت کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اتنی بڑی بات کہہ دی, ہم نے غور ہی نہیں کیا, اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں. کون سے شیطان کی عبادت کر رہے تھے؟ وہ تو بت کی عبادت کر رہے تھے, لیکن بت کے پیچھے تھا کون؟ کون معجزات دکھاتا ہے؟ کون جو ہے وہ لوگوں کے کام بھی کر دیتا ہے؟ شیاطین کے پاس یہ پاورز تو ہیں. تو ضعیف الاعتقادی والے جو لوگ ہیں وہ اس کو سچ مان لیتے ہیں. اوکے, کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ تو کوئی اسپرچول بندہ ہے, حالانکہ شیاطین بڑا کچھ کر سکتے ہیں. تو پلیز اس گیم کو سمجھیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ, ہیومینٹی کے ساتھ ایز اے ہول ہو کیا رہا ہے.
کرین کا کنسیپٹ میں آپ کو سمجھانے آتا ہوں. کرین وہ جن ہے جو آپ سب کے ساتھ ہے. اوکے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگلی حدیث ہے, اس پہ غور کیجئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کے ساتھ ایک جنوں میں سے ہم نشین لگایا گیا ہے. تو صحابہ نے کہا, اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہمت کر کے پوچھ لی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جی میرے ساتھ بھی ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد کی ہے تو وہ مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. اور مجھے صرف نیکی کا حکم کرتا ہے, لیکن obviously تم لوگوں کو نہیں. یہ جو کرین ہے یہ بچپن سے لے کے ڈیتھ تک آپ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ آپ کی شکل بھی داڑ سکتا ہے, آپ کی آواز بھی کاپی کر سکتا ہے, ایگزیکٹ آپ کی شیپ میں آ بھی سکتا ہے. تو یہ جو سو کالڈ فیک اسپرچول گروز ہوتے ہیں جو روحیں بلاتے ہیں, سو کالڈ روحیں, یہ روحیں نہیں ہوتی, روح کو آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے, روح برزخ میں ہوتی ہے, اللہ کے حکم کے بغیر روح نہیں آ سکتی. یہ روحیں کرین ہوتے ہیں. اوکے, ایز اٹ از اس شیپ میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. تو یہ کرین ہے, اس لیے بڑی سائنس ہے. پھر کرین کے تھرو یہ جتنے استخارہ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ ان کو ماں کا نام بتاتے ہیں, اپنا نام بتاتے ہیں, پتہ نہیں کیسے آپ کو فیوچر بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے صحیح ہے یا غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں بتایا. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ 2 نفل پڑھو, وضو کرو, استخارہ کی دعا مانگو, اور کوئی خواب شاب نہیں ہے شریعت میں. صرف یہ ہے کہ اگر وہ کام آپ کے لیے اچھا ہے وہ آسان ہو جائے گا, آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. اگر وہ کام مشکل ہے آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی. دیٹس اٹ. لیکن ہمارے ہاں کیا کنسیپٹ بنا ہے, ایک بندہ پردے کے پیچھے بیٹھا ہے, اسے کال آتی ہے, وہ کال پہ مسئلہ سنتا ہے, ماں کا نام پوچھتا ہے. چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ جو شخص آپ کی ماں کا نام پوچھے وہ جادوگر ہے, اس کو ماں کا نام نہ بتاؤ. چاروں امام, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک. لیکن یہ علم ہمیں نہیں ہے, کیونکہ ہم ان باتوں کو ظاہر ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایکسٹریمسٹ ہو گیا, ان شارٹ کہتے ہیں وہابی ہو گیا. اوکے, میں وہابی نہیں ہوں, لیکن ان شارٹ یہ سننے کو ملتا ہے نا. اوکے, یہ ہمارے ہاں ایک بہانہ بن چکا ہے. تو بہرحال ماں کا نام جو پوچھتا ہے وہ سائنس کیا ہوتی ہے. اگر تو ایگزیکٹ آپ کو صحیح بات بتا رہا ہے تو اٹس ویری ایزی. وہ اپنے کرین کو بلا لیتا ہے. پہلی بات, موکل کوئی نہیں ہوتے, موکل کسی کے نہیں بنتے. سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جن تھے, وہ بھی ان کی انگوٹھی کی وجہ سے جو اللہ نے دی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شیطان آیا, اسے ستون کے ساتھ باندھنے لگے تھے, صحابہ کو دکھانا تھا. پھر کہا مجھے میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی سلیمان علیہ السلام کی کہ اے اللہ مجھ جیسی سلطنت کسی کو نہ دینا. تو یہ جو عام پیر فقیر اور یہ جو لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس موکل ہیں, تو یہ کس طرح کا کلیم ہے؟ یہ کیا حضرت سلیمان کے رتبے کو پہنچ گئے کہ جن انہوں نے کنٹرول کر لیے؟ صرف حضرت سلیمان کا معجزہ تھا. جن کنٹرول نہیں ہوتا, جن صرف اور صرف ڈیل کرتا ہے. شیطان کی بات کر رہا ہوں کہ برا جن. اچھے جن بھی ہیں, ہاں اچھے جن اسٹوڈنٹس بن جاتے ہیں, عزت کرتے ہیں, لیکن ان سے مدد لینا ناجائز ہے. کیونکہ اگر جائز ہوتی, میں یہ سمجھتا ہوں اگر جائز ہوتی تو صحابہ لے لیتے. اوکے, میرا اوپینین ہے جو کہ میں علماء سے بھی سنا ہے. اینی وے, تو ہوتا یہ کہ وہ جادوگر جو ہوتے ہیں اپنے قرین کو بلاتے ہیں, اور جو بندہ ان کے پاس آنے والا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس کے قرین کو ذرا بلا لو. جب اس کے قرین کو بلاتے ہیں تو پھر وہ آپ کی ساری انفارمیشن پہلے ہی لے لیتے ہیں. ہاں جی, اس کا نام کیا ہے, اس کے بہن بھائی کتنے ہیں, یہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, اس نے کیا کرنا ہے. جب آپ سامنے آتے ہیں کہتے ہیں اچھا تمہارا یہ نام ہے, بہن بھائی اتنے ہیں, ماں باپ کا یہ نام ہے, آپ کہتے ہیں واہ بڑے پہنچے ہیں بزرگ ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں. وہ کس طرح قدموں میں؟ یا ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں تو میں آپ کو تعویذ دیتا ہوں, وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس نے خود ایک جن لگایا ہوتا ہے جو جھگڑے کرا رہا ہوتا ہے, بعد میں اس جن کو بلا لیتا ہے کہ رہنے دو, تو وہ پھر ہیرو بن جاتا ہے. اوکے, بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی نے شیخ بلال فلپ سے پوچھا کہ اسلام اگر حق ہے تو یہ جو کرسچن پریسٹ ہیں یہ جب ایگزورسسٹ بنتے ہیں, ایگزورسزم کرتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں ان دا نیم آف مدر میری اینڈ جیزس کم آؤٹ اور گو, تو جن چلا جاتا ہے. یا کراس دکھاتے ہیں, جن چلا جاتا ہے, موویز میں آپ نے دیکھا ہے, ریئل لائف میں بھی. تو بلال فلپس نے کیا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ شیاطین کا مین مقصد ہے شرک کرانا. جب وہ دیکھتے ہیں عیسیٰ مسیح کو خدا مان رہا ہے اور اس کے واسطے مجھے کہہ رہا ہے چلا جاؤ, تو وہ چلے جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کا عقیدہ مزید مضبوط ہو جائے. سمجھ آئی آپ کو؟ یہ ہیں گیمیں ساری. اوکے, تاکہ شرک میں پکا ہو جائے, اس کا تو کام ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں عوام الناس کو سمجھانی چاہیے. اور بلکہ ماشاءاللہ ابھی آڈینس میں عثمان بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جو اس کے ایکسپرٹ ہیں, یہ پھر کبھی آپ کو بتائیں گے لیکچر میں. تو یہ ماشاءاللہ ان کا بڑا نالج ہے ان چیزوں پہ, اور ان سے بھی میں نے بہت باتیں سیکھی ہیں. اینی وے, قرین کا جو کنسیپٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, قرین کو سمجھنا دیکھو اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کی جو خوراک ہے یہ وہ والا جن ہے جو آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے جب آپ بسم اللہ نہ پڑھو. ایسا نہیں ہوتا کہ ابلیس تخت سے اٹھ کے آتا ہے اور کھانا کھانے لگ جاتا ہے آپ کا, وہ وہاں پہ ہی بیٹھا ہوا ہے. اوکے, یہ قرین ہے. باتھ روم میں جب آپ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, لیفٹ فیٹ, کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز بتائی. پہلے لیفٹ فیٹ رکھنا ہے, پہلے کپڑے پہنتے بسم اللہ کہنا ہے, رائٹ پاؤں اندر گھسانا ہے, رائٹ بازو اندر دینا ہے. ہم ان کو بڑا سمجھتے ہیں مولویوں کی باتیں.
حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا احسان کر دیا انسانیت پہ باتیں بتا کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر تمہارے سامنے غیب کی دنیا کھل جائے تم پاگل ہو جاؤ. یہ بالکل اسی طرح اگر میں آپ کے سامنے مائکرو آرگنزمس کی دنیا کھول دوں, بیکٹیریا کی, وائرس کی, تو آپ لوگ چیئر پہ نہیں بیٹھیں گے, آپ لوگ پاگل ہو جائیں گے. تو سوچیں دنیا میں کتنا شر ہے, کتنا فتنہ, اور ہمارے نبی کائنات پہ احسان کر گئے. ایک ایک چیز بتا کے بسم اللہ پڑھنی ہے, داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ کہنا ہے, السلام علیکم کہنا ہے, جس کو ہم مذاق سمجھتے ہیں. آج کی یوتھ اللہ ان پہ رحم کرے السلام علیکم رحمۃ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں, جزاک اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں, اوکے الحمدللہ کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں سارے لطیفے ہیں اور مولویوں کی باتیں ہیں, حالانکہ ایک ایک چیز کا مقصد ہے. اب وہ مقصد سمجھانے کوئی بیٹھے تو پھر تو سمجھ ہی نہ آئے, لیکن جب ہمارے نبی کہہ گئے تو ہمارا ایمان ہے, بس بات ختم, نبی نے کہہ دیا, دیٹس اٹ, فل سٹاپ. اور وہ ہمیں ان چیزوں سے بچاتے ہیں. اوکے تو اس کی خوراک میں میوزک بھی, ہی لوز میوزک, دس قرین لوز میوزک. اوکے یہ باقاعدہ قرین نے خود اقرار کیا ہے کہ مجھے میوزک پسند ہے. ایک رقیہ میں, جو رقیہ ہوتے ہیں نا اسپرچل ہیلرز, جن نے خود اقرار کیا. اینی ہاؤ یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. قال قرینہ ربنا ما اطغیت ولکن کان فی ضلال بعید. قرین قیامت والے دن کہے گا کہ اللہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا, میں نے تو بس آئیڈیا دیا تھا, گمراہ تو یہ خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے. اوکے تو قرین کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے, سورہ کاف میں آیت نمبر 27 میں. قرین کا کنسیپٹ ہمیں سمجھ آ گیا, آگے موو کرتے ہیں. وٹ ڈز ہی وانٹ, ابلیس کو چاہیے کیا ہے؟ ابلیس وانٹس ٹو بی گاڈ آن ارتھ. پہلی بات کلیم کر رہا ہے میں خدا ہوں, میری عبادت کرو. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے اس نے اپنی ایک پوری فوج بنا لی ہے جو لوگوں کو اس کی طرف قائل کر رہی ہے. اس کا مین مقصد ہے دنیا میں تباہی مچانا, فساد مچانا, امورالٹی مچانا, دنیا کا نظام درہم برہم کر دینا. لیکن یہ سب اللہ کی اجازت سے ہے, اس سے آپ ڈریں نہیں, خوف نہ کھائیں. فری میسن ہو یا الومیناٹی ہو یا کوئی سیٹلائٹس ہو, 5G ٹیکنالوجی ہو, کچھ بھی ہو, جو اذکار کر لیتا ہے وہ ہر چیز سے اوجھل ہو جاتا ہے ان کی نظروں سے. اوکے شیاطین کی نظروں سے. آپ صرف اپنے اذکار اور نمازیں جو ہیں وہ جاری رکھیں. اینی وے اللہ نے خود کہا ہے کہ کیا میں تمہیں نہیں کہتا کہ اس کی عبادت نہ کرو. سورہ یاسین میں الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. عبادت نہیں کرنی اس کی, لیکن پھر بھی وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. پھر بھی اس نے تم میں سے کثیر کو, بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. آپ سوچیں اللہ رب العالمین کس, اللہ سے زیادہ مرسیفل کون ہو سکتا ہے؟ خود ہی ہم نے چوز کیا, ہم نے یہاں آنا ہے, اور جب ہم آ گئے اور بھول گئے مقصد, تو اب وہی رب آؤٹ آف ہز انفائنائٹ مرسی ہمیں یاد دہانی بھی کرا رہا ہے. تو کیا اللہ رب العالمین سے کوئی مرسیفل ہو سکتا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ابلیس جو ہے بیسیکلی یہ تھرون لگاتا ہے پانی کے اوپر, اور پھر وہ اس شیطان کو, جن کو گلے لگاتا ہے, جس نے میاں بیوی میں دراڑ ڈالی ہوتی ہے, جو طلاق کروا کے آ رہا ہوتا ہے, اس کو گلے لگاتا ہے کہ تو ہیرو ہے, تو اس سے زیادہ عظیم کام کسی نے نہیں کیا. اسی لیے سیکرٹ سوسائٹیز کا بھی ٹارگٹ فیملیز ہیں. جب فیملیز تباہ ہو گئی سب کچھ تباہ ہو جائے. اور اسی لیے ابھی میں وہ آ رہا ہوں اس پہ میڈیا کی طرف کہ ہمیں کیا کیا دکھایا جا رہا ہے, ہم سوچ نہیں سکتے. آپ میں سے بہت کوئی باتیں ایکسٹریمسٹ لگیں گی, لیکن سچائی یہ ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں. اوکے ابلیس ٹاکس ٹو مین کمز ان ہیومن شیپ. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ وہ سورہ انفال میں ہے کہ وہ جنگ بدر کے وقت آیا تھا. پھر اسی طرح سیکرٹ کاؤنسلز کرتا ہے, وہ ان کاؤنسلز میں انہیں وعدے کرتا ہے, انہیں گفٹس دیتا ہے, ان کو پوزیشنز کے وعدے دیتا ہے. ڈیل ود دا ڈیول, آئی سولڈ مائی سول ٹو دا ڈیول. یہ تو ریحانہ کا بہت کامن سینٹینس ہے. ایمینم کا پورا گانا ہے سولڈ مائی سول ٹو دا ڈیول. اور جو ایمینم اچانک ریپ کرتے کرتے 1 2 3 1 2 3 1 2 3 شروع ہو جاتا ہے. 1 + 2 + 3 6 1 2 3 6 1 2 3 6 1 2 3 6 6 6 6. یہ بلیک میجک ہے. میں اس بات کا قائل ہوں, آپ کو یہ بات شاید بہت عجیب لگے, جتنے ماڈرن سانگز ہیں وہ کالے جادو کے منتر ہیں, اور ہماری آدھے سے زیادہ یوتھ پوزیسڈ ہے. اوکے گھبرانا نہیں ہے, یہ میرا ویو ہے. آدھے سے زیادہ یوتھ ہماری پوزیسڈ ہے وہ چیزیں سن سن کے. آپ کو پتہ نہیں ہے کس لیول کی گیم ہو رہی ہے. اب وہ کالے جادو ختم ہو گئے. ایک بندہ بت کے سامنے بیٹھا ہے, آگ کی پرستش کر رہا ہے. ابلیس کو عقل نہیں ہے, اس نے نئے نئے پلانز نہیں جاری کرنے. اوکے یہ سارے 1 2 3 1 2 3 ریپ کرتے کرتے اچانک. اینی وے ویل کم ٹو اٹ. بوہیمین گروو, یہ آپ سب کے سامنے جی بوہیمین گروو ہے. یہ ایک فارسٹ ہے اور یہاں پہ الو کا مجسمہ ہے. اس کی امریکن سینیٹرز کی ویڈیو ہے ایلیکس جونز کے پاس. ٹھیک ہے, ایلیکس جونز آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ. اس نے ڈیبنک کیا ایک سینیٹر کو کہ تم وہاں کیا کر رہے تھے. یو ور سرکمامبولیٹنگ دا آؤل گاڈس, فالس آؤل گاڈ نیکڈ. کپڑے اتار کے تم طواف کیوں کر رہے تھے. تو وہ غصے ہو جاتا ہے اچانک, وہ کہتا ہے کہ دس از نن آف یور بزنس. یہ پوری ویڈیو موجود ہے. تو اس نے ڈیبنک کیا یہ لوگ یہاں کیا کرنے جاتے ہیں, اور وائی آر دے طواف ننگے کیوں کر رہے ہیں, یہ کس طرح کا ریچول ہے, یہ کون سی سوشل گیدرنگ ہے. اوکے فری میسنز الومیناٹی کا فارسٹ ہے بوہیمین گروو, اس پہ آپ مزید سرچ کریں.
सीक्रेट काउंसिल्स में इब्लीस उनसे बहुत बुरे काम कराता है, मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकता लेकिन साबित है. ओके, ये एक वीडियो देखिएगा. दिस इज हिज मिशन विच ही इज अबाउट टू गिव देम. ये जो प्रीस्ट है, हाईएस्ट प्रीस्ट जो है, ओके, इनका जो रेड जिसने पहना हुआ जी. मूविंग ऑन. इब्लीस के बच्चे भी हैं, एजेंट्स भी हैं, और वो दूसरे रिलीजन को डिसीव करता है अपनी इबादत करने में. वो सूरज वाली मिसाल मैं आपको दे चुका हूँ. ठीक है जी. अब आते हैं इल्यूमिनाटी की तरफ. इब्लीस का तज़किरा हो गया कि वो बहुत बड़ी गेमें कर रहा है बैठ के. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इल्यूमिनाटी. ओरिजिन 15th सेंचुरी, 15 सेंचुरी में इल्यूमिनाटी. मेरे नज़दीक वैसे इल्यूमिनाटी बहुत पुरानी है लेकिन और नामों से. इसका जो मॉडर्न नेम है इल्यूमिनाटी है. 15 सेंचुरी में बेसिकली जर्मनी से और स्पेन से दो लोग थे जिन्होंने क्लेम करना शुरू किया कि हम बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेट हो रहे हैं, हमें बड़ा नॉलेज आ रहा है, हमारा इंटेलिजेंस लेवल बहुत बढ़ रहा है. और ये जो था बंदा, इसका नाम यहाँ पे लिखा होगा, ओके, क्रिश्चियन रोजेनक्रूज. इस बंदे का पूरा आप इंटरव्यू पढ़ लें. इंटरव्यू नहीं, बुक है. बुक में इसका बयान है 15वीं सेंचुरी में कि ये बंदा ट्रैवल करता है शाम तक, और शाम में इसे एक बड़ा अजीबो गरीब नॉलेज मिलता है, जिसके बाद ये क्लेम करता है कि मैं इल्यूमिनेट हो चुका हूँ. वहाँ से नाम निकला इल्यूमिनाटी, कि इल्यूमिनेट हो चुका हूँ. और शाम, ग्रेटर शाम जो है ना, उसमें बाबुल का इलाका भी आता था उस दौर में. अब तो सीरिया जो है वो बाबुल नहीं, बेबीलोन. व तबऊ मा ततलु शयातीन वला मुल्क सुलेमान वमा कफरा सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहरा वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिला हारूत व मारूत. हारूत व मारूत है बाबुल में, जो कि एक ख़ास इल्म, ब्लैक मैजिक है, ख़ास इल्म है, जो भी है वो सिखा रहे हैं. ओके, लोग इनसे जाके सीख रहे हैं. हो सकता है ये उनसे जाके मिला हो सकता है, या हो सकता है कि उनके किसी और मतलब के तैयार करदा बंदे से मिला हो. बहरहाल वो खुद नहीं सिखाते, वो वार्न करते हैं और कहते हैं कि हम अल्लाह की तरफ से टेस्ट हैं, ये चीज़ सही नहीं है. ओके, ये पूरी आयत का तर्जुमा है. मेरे नज़दीक क्रिश्चियन रोजेनक्रूज ये जब आया वहाँ से, तो अब देखें कि इनका इब्लीस ज़ाहिर है इस तरह काम नहीं करेगा कि ईवल फैलाने लग जाए अचानक से और लोग को पता हो ईवल है. इस तरह तो कोई बेवकूफ़ ही उसके शिकंजे में आएगा ना. इल्यूमिनाटी फ्री मेसन्स का मेन एजेंडा सिर्फ ये है कि लोगों को इल्यूमिनेट करें, लोगों को सुपरस्टिशन से, दीन से, रिलीजन से, मजहब की कड़ियों से बाहर निकालें, लोगों को इल्यूमिनेट करें, फ्री थिंकर्स बनाएं, उनको जो है वो क्रिटिकल एनालिस्ट बनाएं. ये उनका ऊपर का एक पूरा कह लें सतह है, ऊपर का एजेंडा है, जो कि देखने में हमारे पढ़े लिखे तबके को बड़ा अच्छा लगता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है. वाकई सुपरस्टिशन से बाहर निकलना चाहिए, ये फॉल्स गॉड्स के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना चाहिए. रिलीजन ने कराया ही क्या, लड़ाइयाँ ही तो करवाई हैं, तो रिलीजन को दफ़ा करो. लेकिन अंदर से लोगों को एथियस्ट बनाना और एथियस्ट बना के इब्लीस की तरफ लेके जाना, पूरी इस फिलॉसफी का कायल करना कि दुनिया में बुराई फैलाना, इमोरलिटी फैलाना, ये बेसिकली हिडन एजेंडा है. तभी इनको कहते हैं सीक्रेट सोसाइटीज़. ऊपर कुछ और एजेंडा है. बाय द वे, कोर्ट में कभी कोई प्रूव नहीं कर सका कि ऐसे है, लेकिन जाहिर है वो डिनाई कर देते हैं, ऑब्वियसली प्रूव हो नहीं सकता. बट मैं इसका कंफर्म कायल हूँ कि ऐसे ही होता है. मूविंग ऑन. अलम्ब्रादो स्पेनिश एनलाइटेंड थे ये लोग, और ये फ्रीमेसनरी का, इल्यूमिनाटी का स्पेनिश जो ब्रांच है वो ये है. जहाँ तक फ्रीमेसन्स की बात है, फ्रीमेसन जो है इनसे थोड़े से पहले के हैं. फ्रीमेसन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में नाइट टेम्पलर्स के नाम से थे. नाइट टेम्पलर्स के हाथ कुछ नुस्खे लगे थे सुलेमान, तख्ते सुलेमानी के नीचे जो बंद थे कबाला मैजिक के. उससे उन्होंने जिन्नों से रब्ता करना शुरू किया, शयातीन से, और फिर ये ग्रो होते होते यूके में आए. ठीक है, बेसिकली ये सेटनिस्ट हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं सेलिब्रिटीज़ को और पॉलिटिशियंस को, मुख्तलिफ इन्फ्लुएंशियल लोगों को बुलाते हैं, उन्हें एजेंडा देते हैं, उन्हें बताते हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वगैरह वगैरह. ओके, टाइम नहीं है कि मैं डिटेल में जाऊँ. मॉडर्न इल्यूमिनाटी बर्बेरियन इल्यूमिनाटी है, जो कि 18th सेंचुरी की थी, और इनका एजेंडा था टू रिप्लेस क्रिश्चियनिटी विद अ रिलीजन ऑफ रीजन and to eliminate superstition to obscurantism, religion influence over public life and abuses of state power. अब ऊपर से बहुत अच्छा एजेंडा है देखने में कि ठीक है, अभी सुपरस्टिशन को हटाओ, पावर को हटाओ, अब्यूजिव पावर को, और रीज़न की तरफ आओ. बाय द वे, एक मैं आपको बात बता दूं कि वेस्टर्नर्स सेकुलरिज्म की तरफ सही गए हैं. ओके, उसकी वजह ये उनके पास इस्लाम तो था नहीं, क्रिश्चियनिटी थी. क्रिश्चियनिटी तो वैसे ही बहुत एब्सर्ड है, तो जितना उनका मवाद रिलीजन के खिलाफ है वो ठीक है. लेकिन हमारे जो लिबरल्स हैं सो कॉल्ड, बदकिस्मती से वो वही मवाद इस्लाम पे अप्लाई कर देते हैं, इस्लाम को पढ़े बगैर. इसीलिए जहालत बहुत ज़्यादा है ना. तो ये लोग ठीक गए हैं क्योंकि क्रिश्चियनिटी के पास कुछ भी नहीं था देने को. ओके, इस्लाम तो पूरा एक वे ऑफ लाइफ है, 5 वक्त नमाज है, वज़ू है, हलाल हराम, हज, ज़कात, रोज़े. इस्लाम को कौन चैलेंज कर सकता है, लेकिन इनके पास कुछ नहीं था. एनीवे,
फ्री मेसन्स का मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो आई ऑफ प्रोविडेंस है, वन सीइंग आई, ऑल सीइंग आई, ये इनका एक गॉड की आई है, आई ऑफ गॉड, जिससे वो हर चीज़ देख रहा है, और मेरे नज़दीक ये दज्जाल की आंख है। ओके, ये इनके कुछ मुजस्मे हैं। ये जो बैफोमेथ है, ये इनका सेटनिस का एक सो कॉल्ड गॉड है। और बैफोमेथ जो है, ये मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो दुम्बा था, जो मेंढा आया था जिसको ज़िबा करना था, उसका मजाक उड़ाते हैं सेटनिस्ट बेसिकली, इसलिए बैफोमेथ है। ओके, यू कैन सी बैफोमेथ। अब ये 11th सेंचुरी की पेंटिंग है, दिस इज अ पेंटिंग ऑफ 11th सेंचुरी। तो ये जो साइन है डेविल हॉर्न्स का साइन है, सारे मशहूर सेलिब्रिटीज, ये जो है डेविल हॉर्न्स का साइन है। और 11वीं सदी में लोग कहते हैं नहीं नहीं ये कूल साइन है। मैं भी ये बनाता था जब मैं डेथ मेटल रॉक सब कुछ सुनता था, आज से कोई 10 साल पहले। तो खैर हमें पता नहीं होता था, हम सेटनिस्ट तो नहीं थे, पता नहीं होता था, वैसे ही कूल का साइन बनाते थे। बट हाँ, मुझे बताएं कि 11वीं सदी में कूल साइन कहाँ से आ गया? ये 11वीं सदी का बैफोमेथ का मुजस्मा है, वो ऐसे करके क्यों बैठा हुआ है? ठीक है, मान लें कि मॉडर्न जो है ये कूल साइन है, लेकिन इसको कूलनेस कहाँ से याद आ गई? ओके, सो दिस इज बैफोमेथ एंड यू कैन सी द पेंटिंग। और इसको मैं कभी एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे BBC पे जाके पढ़ें डिकोडिंग बैफोमेथ, आपको पता लगेगा बैफोमेथ के साइंस क्या हैं और ये क्या है। एलिस्टर क्राउले, एंटन लिवाई, एलिफेस लिवाई, ये फ्रांस में था, ये वाला बंदा फ्रांस में था, ये अमेरिका में था आई थिंक, ये दोनों अमेरिकन, ये यूके का था, ये अमेरिकन था, समथिंग लाइक दिस। इन्होंने ब्लैक मैजिक को मॉडर्न सेंचुरी 20th सेंचुरी में बहुत प्रमोट किया, ठीक है। और बहुत से पॉलिटिशियंस इनके कायल थे, इनके एक सेलिब्रिटीज इनके पास आते थे। ये चर्च ऑफ सेटन जो है ना, ही इज द फाउंडर ऑफ चर्च ऑफ सेटन। ओके,